बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। 13 अगस्त की रात 11 बजे एक ऐलान ऑल इंडिया रेडियो से होता है कि आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार फरमाइए। ठीक 12 बजे मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ उर्दू में ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग है। तमाम पाकिस्तान बनाने वालों को पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वो दिन था जब हमारे पाकिस्तानियों ने, जो कि बर्रे सगीर में एक नारा लगाया करते थे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये वो हमारे आबाओ अजदाद थे जिसमें लिटरेसी रेशो ना होने के बराबर, अगर आज के डेटा को या आज के अदाद शुमार की मैं बात करूं तो 18% लिटरेट लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया। वो कौन सा बांका जवान था जो उठा और उसने पूरे हिंदुस्तान बर्रे सगीर के अंदर एक तहलका मचा दिया, जिसकी आवाज़ आज भी हमारे कानों में गूंजती है, जिसके एक नारे के ऊपर लब्बैक कहते हुए हमारे आबाओ अजदाद इस खित्ते की तरफ भागे और आज हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। क्या हमने उन कुर्बानियों का आज कुछ फ़ायदा उठाया या वो कुर्बानियाँ हमारी रायगां चली गईं? आज हम जब 2024 में आज 14 अगस्त 1947 के बाद से लेके 76-77 साल हमने इस खित्ते में गुजार दिए, तो क्या हमने इसकी जो लाजवाल कुर्बानियों के बाद ये खित्ता हासिल किया गया था इसकी कदर की, या आज हम उस दो कौमी नज़रिए को भूल बैठे हैं? हकीकी आज़ादी क्या होती है? हकीकी मानों में हम आज़ाद हैं या आज भी हमारे बच्चे इस मुल्क पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार करके उन्हीं अंग्रेज़ों की गुलामी करने के लिए दोबारा उन्हीं ममालिक का सफ़र कर रहे हैं? क्या हमारे अरबाब इख्तियार उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान में पैदा करने में कामयाब हुए या नहीं? आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया। जो बहुत अरसे से बातें की जा रही थी, बहुत कुछ देखने को भी नज़र आया। आपने रिसेंटली अपने एक जो 1971 में मशरकी बाजू जब कटा, जिसको बांग्लादेश का नाम दिया गया, हालिया लहर में क्या कुछ उन्होंने अपने फाउंडर के साथ किया। क्या हम भी अपने फाउंडर के साथ इसी तरह की कोई रुदात बयान करने की तरफ जा रहे हैं, या वाकई हमें उन कुर्बानियों का एहसास है जो हमारे आबाओ अजदाद ने दी थी? आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो के अंदर बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान से खाली लगाव नहीं है, जिनका अपना दिल पाकिस्तान का गाना सुनने के बाद वाकई इस मुल्क के लिए दिल धड़कता है और वो पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर अपने टीवी ड्रामाज में, प्रोग्राम्स में और सोशल मीडिया के ऊपर डेली बेसिस पे देखते हैं। मैं आज उनको, मेरे बड़े भाई भी हैं, जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, प्यार से पेश आते हैं, मैं उनको आज वेलकम करूंगा। जनाब हनीफ मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनीफ भाई कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा। हनीफ भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। सरवर भाई, आई एम ऑनरेबल, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। से ये मोहब्बत आपकी। मेरी आज की दूसरी मेहमान पेशे के एतबार से उस्ताद हैं, उस पैगम्बरी पेशे के साथ वाबस्ता हैं जिसकी बात हमारे इस्लाम में भी होती है, लेकिन हम उस्ताद के उस शायद मुकाम को आज कुछ कम करने में लगे हुए हैं, या उस्ताद ने कुछ इस तरह से मटेरियलाइज होने के बाद उस रुतबे को कुछ कम कर दिया। इसके ऊपर भी मैं अपने उस्ताद से पूछने की कोशिश करूंगा। जिनाह का पाकिस्तान फाउंडेशन की बोर्ड ऑफ गवर्नर भी हैं, उस्ताद भी हैं, जिस तरह से मैंने बात की। जनाब महरीन शेख साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महरीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आज की इस अहम खसूसी ट्रांसमिशन में तशरीफ लाई। थैंक यू। हनी भाई, जिस तरह से कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं इससे फ़ायदा उठाऊंगा, मैं चलूँगा मैडम महरीन की तरफ। महरीन, 1947 की जो बात की, मैंने कोशिश की उन अल्फाज को दोहराने के लिए जब मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ उर्दू में हमारे कानों में, हमारे आबाओ अजदाद के कानों में पड़ी कि ये रेडियो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग है। कितना खुशी का वो दिन था। आज क्या हम उस खुशी को सेलिब्रेट, आप चूँकि जिन्हा का पाकिस्तान, जिस फाउंडेशन की बात करते हैं, वो फाउंडेशन जिन्हा के पाकिस्तान का राग अलापती है। वाकई हम जिन्हा के पाकिस्तान में रहते हैं, उन कुर्बानियों का हमें इक़दार है? बहुत मुश्किल सवाल है, मगर आसान सा जवाब देने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल शायद आज हम उस फीलिंग को समझ नहीं सकते जो 1947 में इतनी कुर्बानियाँ दे के लोग यहाँ पर आए। मेरे अपने अगर मैं कहूँ एंसेस्टर्स हैं, आबाओ अजदाद हैं, तो वो भी माइग्रेट कर आए हैं।
بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بٹ آج کے یوتھ کے اندر, آج کے نوجوان کے اندر شاید وہ فیلنگ نہیں ہے اس طریقے سے جیسے ہونی چاہیے. مگر میں مایوس ہرگز نہیں ہوں اس چیز کو لے کر. کیونکہ اب جو ٹائم پیریڈ آ گیا ہے, جس طریقے سے نوجوان آج کی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, آج کے حالات کو دیکھ رہے ہیں, ان میں بہت پازیٹیو ریوائول ہے. اگر بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, تو بحیثیت استاد میں یہ چیز سنتی بھی ہوں کہ میڈم ہم نے پاکستان کو کیا دیا. دیٹس گریٹ. مطلب آج کی جنریشن کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. بالکل. ابھی کل ہم 14 اگست کے ایک پروگرام کے لیے تیاری کر رہے تھے, تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے آ کے بولا کہ میڈم ہم پرانے سانگس جو میڈم نور جہاں کے ہیں یا وہ والے سانگس ہیں, ہم وہ سانگس تیار کریں گے. تو کہیں نہ کہیں یوتھ کے اندر وہ جذبہ ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آج ہم جس پاکستان میں ہیں وہ جناح کا پاکستان ہے, اور جناح صاحب کے جو قواعد تھے, جو اصول تھے, اگر ان کو امپلیمنٹ کر لیا جائے نا, تو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ سہولت پیدا ہو جائے گی. اور ہماری آرگنائزیشن بھی اس موٹو کے اوپر کام کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لسانیت کی بنیاد پہ آپ کون ہیں, ہم کون ہیں, مگر جناح صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان جب بنا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کون اقلیت میں ہے, کون اکثریت میں ہے, کس کا کیا مذہب ہے, کس کی کیا سوچ ہے, کیا لینگویج ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو فالو ان یونٹی, ڈسپلن اینڈ دا تھنگس. جو جناح صاحب کا ایک قوم کے لیے ایک میسج تھا, اس میسج کو کنوے کرنے کی ضرورت ہے. مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستانی ہیں سب, جو بھی اس خطے میں رہتے ہیں سب پاکستانی ہیں. اون کرنے حنیف کی صاحب کو ضرورت میں گفتگو میں شامل کروں گا. حنیف صاحب, جس طرح سے میڈم نے بڑی پازیٹیو بات کی کہ آج کی یوتھ بھی ریوائول چاہتی ہے, سوچ رکھتی ہے اس طرح کی کہ وہ جو پرانے گانے تھے یا پرانے سیلیبریشن کے حد تک ہی صحیح, لیکن کم از کم یاد کرتے ہیں. واقعی آپ نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے پاکستان کو دیکھا, آپ نے بھٹو صاحب کا دور بھی دیکھا, آپ آج کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں کتنی ہوپ آپ کو نظر آتی ہے آج کی یوتھ کے لیے؟ 1000%. ماشاءاللہ سے. دیکھیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ جو وقت ہم نے دیکھا یا ہمارے پیرنٹس نے دیکھا جب وہ مائگریشن میں تھے, اٹ واز اے ہارڈ ٹائم, نو ڈاؤٹ. بڑی قربانیاں دی ہیں, اور لیکن ہماری والی نہیں, اس وقت جو یوتھ ہے نا, یہ جاگ گئی ہے, یہ سمجھ گئی ہے, ان میں جذبہ آ گیا ہے. یہ کہہ دینا کہ نہیں ان میں وہ چیزیں تھوڑی ہیں, نہیں تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں. اب بہت ہو گیا الحمدللہ. آئی ایم پراؤڈ. دیکھیں میں سعودی عربیہ رہ کے آیا ہوں 16 سال. میں نے سعودی لائن چھوڑی اور یہاں آیا تھا. بہت سے لوگ ہمارے گئے, جو کینیڈا بھی گئے, امریکہ بھی گئے. آج بھی میری وائف کبھی کبھی کہتی ہیں تو میں کہا نہیں, یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. اس کو ہم نے جہنم خود بنایا ہوا ہے ہمارے والے گروپ نے, ناٹ یورس ایون آئی تھنک, اور ناٹ مہرین جی کا, کیونکہ یہ تو ماشاء اللہ جنہ کا پاکستان بھائی بہت بہت بڑا کام ہے یہ سر. ہماری یوتھ جاگ گئی ہے اور بہتری ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا. وی مسٹ بی پازیٹیو. لوگ کہتے ہیں لوگ جا رہے ہیں, ہماری یوتھ جا رہی ہے, مگر نہیں جا رہی ہے. وہ جو چلے بھی گئے نا وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. اصل میں وہ بھی جو جا رہے ہیں پاکستان سے, وہ بھی اپرچونٹیز اور اپنے روزگار کے سلسلے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ وہاں سے ریمیٹنسز لے کے پاکستان ہی آئیں گے, پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ سوچ کے جا رہے ہوں گے وہ بھی. دیکھیں سرور بھائی, یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے نا. ہمارے انہوں نے بڑی سی بات کی کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں, جو مطلب جو گورنمنٹ ہے, ان کو ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ جائیں کہ لوگ آئیں. بالکل ایسے ہی. مطلب یہ تو ان کا کام ہے نا. ان کو اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو معاف کیجیے گا, پھر تو اینڈ ہے نا سر. مطلب آپ کب جاگو گے؟ یعنی پانی سر پہ آ گیا ہے, مطلب ہم ڈوب چکے ہیں آلریڈی. وہ کہتے ہیں ہم ڈوبنے والے ہیں, ڈوب چکے ہیں. سر اب تو جاگ جاؤ, فار گاڈ سیک. دیکھیں ہماری یوتھ میں بڑا پوٹینشیل ہے. وی آر پراؤڈ آف آور یوتھ. ہم سب دنیا کی بہترین یوتھ ہے اس وقت ہمارے پاس, اور پرسنٹیج تو آپ کو پتا ہے نا, مور دین 60%. مور دین 60% سر. واٹ ایس یو نیڈ تو بس دے آر ویٹنگ فار اپرچونیٹی. اور اب انہوں نے سنبھالنا ہے اور اس کو آگے چلانا ہے, اور ایسا چلانا ہے کہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. میڈم مہرین, جس طرح سے حنیف صاحب بھی بڑے پازیٹیو 1000% پازیٹیو نظر آئے مجھے, جس طرح سے انہوں نے کہا بھی, آپ کیا سمجھتی کہ استاد جو ہے وہ کس طرح سے یوتھ کی آبیاری کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ مل کے, جو ٹیچر کا کردار ہوتا ہے؟ تو ایک آج کا جو استاد ہے, جس کی میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی, کہ استاد جو ہے اس نے اپنا مقام کم کیا ہے, یا مٹیریلائز ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنے پیسے کمانے کے چکر میں جو ہے نا وہ استاد. تو جو ہماری یوتھ کو آج یہاں چیزیں اپنے استاد سے چاہیے وہ مل رہی ہیں؟
Again, बहुत difficult question है, but I believe in positivity. Being a teacher, मैं पहले इस प्रोफेशन में नहीं थी, मैं कॉर्पोरेट में थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट छोड़ के आई केम इनटू दिस प्रोफेशन. रीज़न बियॉन्ड, मुझे लगता है कि अगर आप बीइंग अ टीचर, क्योंकि मेरा अपना बच्चा छोटा है, मैंने उसको देखा कि जब वो स्कूल से घर आता है ना, तो टीचर ने कुछ भी कहा है वो पत्थर पे लकीर है, माँ बाप की बात जो है ना वो पक्की है. बच्चा यानी माँ से ज्यादा ना अपने टीचर को फॉलो करता है कहीं ना कहीं, कि जो मिस ने बताया वो उसका यकीन है अपने उस्ताद पे. सही. तो इस प्रोफेशन में रहते हुए ना सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये कि वो जो बचपन से बच्चे ने एक यकीन किया है ना उस्ताद पे, उसको टूटना नहीं चाहिए. सही. और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ उस्ताद, मैं अब आज के दौर में कहती हूँ कि हम टीचर नहीं हैं, हम फैसिलिटेटर हैं. जब हम बच्चे थे ना तो हमें सिखाया जाता था. सही. आज का बच्चा सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, इंटरनेट से इतना कुछ सीख के आया है कि मुझे सिर्फ डायमेंशन देनी है, मुझे उसको डायरेक्शन देनी है. और बीइंग अ टीचर, आपको उसको डायरेक्शन, अगर क्लियर डायरेक्शन आपने दे दी ना, तो आपका बच्चा, जो मैं कहती हूँ ना, आज जो बच्चा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, सर यकीन करें वो बड़ी मजबूरी में जा रहा है, वो जाना नहीं चाहता. हाँ, उसके पीछे बहुत सारे सर्वाइवल है, बहुत सफर करता वो है. एनईडी से इंजीनियर है, उसको 30,000 की जॉब नहीं मिल रही, जबकि हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से इस टाइम मिनिमम सैलरी वेज 40,000 है. बट इस लेवल से कितने लोग नीचे काम कर रहे हैं हमें इसका काउंट नहीं पता, और मास्टर्स करके, एमबीए करके. रीजन सिर्फ यही है उसके जाने का. वो तो चलो आपने ब्रेन ट्रेन का कहा, लेकिन आपने जहाँ कहा कि गूगल, यूट्यूब ये हमारे बच्चों को एक डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ साथ नेगेटिविटी भी बहुत है. जिस तरह से हमारी दादी नानी तरबियत करती थी बच्चों की, तो अगर गूगल तरबियत करेगा तो आप क्या समझती हैं वो तरबियत कर पाएगा जो माँ और नानी और दादी करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा. मैंने इसीलिए कहा ना, बच्चा सीख के बहुत कुछ आ रहा है, बट उसको डायरेक्शन मुझे देनी है. बीइंग अ टीचर, आप उसको बताते हैं कि जो आपने सोचा ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर है, हम कभी बच्चे को ये नहीं कहते कि आप गलत सोच रहे हैं, हम उसको बताते ठीक है ऐसा होता है, बट मशरिक और मगरिब का फ़र्क बताना बहैसियत उस्ताद मेरी जिम्मेदारी है. फिर मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं उसको ये भी बताऊं कि आप जो चीज़ आज कर रहे हैं 10 टाइम्स सोचें कि 10 साल बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा. हाँ, फ्यूचर फोकास्ट भी तो होनी चाहिए ना. पहले देखें नानी दादी जिस तरह से स्टोरीज बच्चों को सुनाती थी, रात को सोते हुए बिस्तर पे लेटे हुए बच्चों को स्टोरियां सुनाती थी, पाकिस्तान कैसे बना, इस्लाम के बारे में. आज गूगल ये तो नहीं पढ़ा रहा, गूगल, यूट्यूब, वो तो जो डायरेक्शन उनके, जो मैं कहता हूँ कि रोल मॉडल्स हैं वो भी चेंज कर देगा. वो तो रोल मॉडल्स अपने बता रहा होगा. जो हमारी अपनी कदरें थी, अखलाकी कदरें जिसे कहा जाता है, वो आप नहीं समझती कि मध्यम होती जा रही है? सर, वैल्यूज़ बिल्कुल मध्यम हो रही हैं, मगर बहैसियत फैमिली, बहैसियत पेरेंट, बहैसियत गार्जियन या उस्ताद, ये हमारी ही जिम्मेदारी रहेगी हमेशा कि अपने बच्चे को आप ही बताएंगे कि उसने करना क्या है. हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि माँ वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाती है, बाप वो अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं माजरत के साथ. तो बच्चा कहाँ जाएगा? ये हर घर की स्टोरी है. ये हर घर की बच्चा कहाँ जाएगा जब मैं उसको बीइंग अ मदर एक प्रॉपर टाइम ही नहीं दे रही. हमारी अम्मा हमें लेके बैठती थी, सब बहन भाइयों को, हमें रात को एक स्टोरी टाइम होता था या एक डिस्कशन टाइम होता था जिसमें अम्मी ने हमारी कोई चीज़ आइडेंटिफाई की कि आज बच्चे ने ये गलत किया है, तो वो एक कहानी की सूरत में हमें बताया जाता था कि ये गलत था. सही. हम नेक्स्ट टाइम खुद नहीं करते थे. आज के बच्चे को तो हम वो टाइम दे ही नहीं रहे. आज का बच्चा तो खुद ही जो है ना, वो जिस तरह से हम गैजेट्स 2 साल के बच्चे को हनी भाई पकड़ा देते हैं और वो मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है और वहां से वो सर्च कर रहा है. यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है, फिर ब्रेक से लौट के आएंगे तो इसी को यहाँ से हनी भाई कंटिन्यू करेंगे. नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश अभी कर रहे हैं कि इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान है वो 2 कौमी नजरिए की बेस के ऊपर जो बना था, हकीकी आज़ादी जिसका नाम लिया जाता था, जिसकी बेस के ऊपर हमने लाखों जानों की कुर्बानियां पेश की थी. क्या आज हमने उन कुर्बानियों को अपने बच्चों तक पहुंचाया? उन बच्चों को बताया हमने कि किस तरह से हमने इस मुल्क पाकिस्तान इस टुकड़े को हासिल किया था और आज़ादी जैसी नेमत जो है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? तो इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं. जिस तरह से बात में से बात निकली कि आज बच्चों की तरबियत जो गैजेट्स कर रहे हैं, क्या वो वाली तरबियत हो पाएगी जो हमारी वैल्यूज, इखलाकी कदरें. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहूँगा. ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि क्या ये आज के गैजेट्स जो हैं वो हमारे वो इखलाकी इक़दार जो हैं, फैमिली वैल्यूज़ जो हैं,
کیا ان کو کیری کر سکتے ہیں؟ میڈم مہرین نے اس کے اوپر کافی زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی. حنیف بھائی آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے میڈم نے بڑا تفصیل میں بتایا اخلاقی قدریں جو ہم اپنے بچوں کو وہ سٹوریز ریئل ہیروز کی سٹوریز جو بتاتے ہیں, ایک تو ریل ہیروز ہیں, ایک ریئل ہیروز ہیں. ریئل ہیروز کی سٹوری جب ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, نانی دادی دادا جس طرح سے گھر میں ایک سٹوری ٹائم ڈسکشن ٹائم ہوتا تھا, آج جب بچے اس چیز سے محروم رہ جائیں گے, تعلیم کی بات تو ہم کرتے ہیں, تربیت کا فقدان کافی نظر آتا ہے, تو ہم ان کو وہ والی چیزیں تو شاید نہیں دکھا پا رہے, گوگل یوٹیوب وہ چیزیں تو نہیں بتائے گا جو ہم سینہ بسینہ علم جو ہے نا ٹرانسفر ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں کو اخلاقی قدروں کا یا وہ قربانیاں, لازوال قربانیاں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, کیسے پہنچا سکتے ہیں بچوں تک؟ دیکھیں بہت اچھی بات کی مہرین جی نے, کہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے بینگ اے ٹیچر جو انہوں نے بات کی, ایک بات سے تھوڑا سا میں وہ کروں گا کہ بچے سیکھ کے بہت آ رہے ہیں. نہیں, میرے خیال سے سیکھ کے نہیں, دیکھ کے بہت آ رہے ہیں. اوکے, بچے دیکھ رہے ہیں, صرف وہ سکھا نہیں رہا انہیں, وہ دکھا رہا ہے. اور ٹیچرز کا یا پیرنٹس کا کام یہ ہے کہ وہ انہیں سکھائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیونکہ وہ صرف دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں کچھ ہمارے ٹیچرز میں تھوڑا سا اس سے بات کر لوں میں, اگر آپ کی اجازت ہو پلیز نا. ہمارے ٹیچرز واقعی کمرشلائزڈ ہو گئے ہیں, سوری ٹو سے. بالکل نظر اب ہم سب کا فوکس, ہم کہتے ہیں نا وہ برا ہے, یہ برا ہے, اس نے برباد کیا, اس نے برباد کیا, اتنے سال سے یہ کر رہے تھے. میں کہتا ہوں ہم سب برباد کر رہے تھے. اب تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہیں ہماری نا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی, جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں نا تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار ماں باپ کیا چیز تھے, ارے بھائی آپ کیا کرو گے, آپ کیا کر سکتے ہو آپ. جیسے اکثر میری وائف کہتی ہیں, اب ان کی مدر ایجڈ ہو گئی ہیں تو کہتی ہیں بڑھاپا بھی کیا چیز ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم جوان تھے تو ہم نے اپنے ماں باپ کو اس وقت کیا ٹریٹ کیا, اس وقت ہم ریئلائز کر لیتے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. اور جہاں تک دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے جو چلتا آیا ہے ہمارے پیرنٹس سے, گرینڈ پیرنٹس سے, یو کین سے, آئی مین وہ تو ہم نے واقعی کھو دیا ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بچے بھی اب سننا نہیں پسند کرتے. سر سوری ٹو سے, ایم آئی رائٹ ٹیچر؟ بالکل. اب وہ بچے بھی چونکہ ہم ہی نے بگاڑا ہے نا. اب 3 سال 2 سال کی بچی کو ماں موسٹلی ماں, باپ تو بیچارہ آج کل ایسا کر دیا گیا ہے کہ صبح اگر 9 بجے جاتا ہے تو رات کو 1 بجے بھی آئے تو بڑی بات, 1 بجے بھی آئے تو بڑی بات ہے. تو مائیں کیا کرتی ہیں کہ اب وہ کہتی ہیں یار یہ کیا ہے, موبائل پکڑا دیا انہوں نے, کہا کم سے کم بچہ خاموش تو ہے. دس از ناٹ فیئر. بھائی ماں کا کام کیا ہے؟ اچھا ماں خود لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں, اف شی از ناٹ اے ورکنگ لیڈی, جو کہ الحمدللہ اب ہماری بچیاں بیچاری کام کر رہی ہیں کیونکہ مجبور ہیں, کیونکہ جو حالات کر دیے گئے ہیں ملک کے, تو ہم سب لگے ہوئے ہیں. لیکن اس لگے ہوئے ہونے میں ہم اپنی جو ہمارا جو کلچر چلا رہا تھا اس کو ہم کھو بیٹھے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اچھا اب ایک اور سسٹم بھی آ گیا نا. ایک زمانے میں ہم ایک ساتھ مل کے رہتے تھے, بالکل ایسے ہی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. اب وہ بھی کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. اب رہتے تھے نا تو اس میں کیا فائدہ ہوتا تھا کہ مائیں اگر پکا بھی رہی ہے, بچے چھوٹے تو مائیں ظاہری بات ہے بینگ اے بہو یا بیٹیاں جو بھی ہیں, تو ان کو بچوں کو ان کی دادا دادی سنبھالتے تھے یا نانا نانی سنبھالتے تھے. بالکل ایسا ہی تھا. تو وہاں سے ان کو کنورٹ ہوتی تھی, یا آف کورس آئی مین وہ وہاں سے سیکھ رہے ہوتے تھے, ان کی عزت بھی رہتی تھی. اچھا یہ نانی ہے یہ دادی. آج کل تو پھوپھیوں سے, نانیوں سے, دادیوں سے, خالوں سے بڑا مشکل سے ملنا ہوتا ہے. کوئی ایونٹ پہ, کوئی اوکیزن کسی شادی میں. تو یہ ہم اچھا حنیف بھائی اس کے ساتھ ساتھ اب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے, ٹی وی ڈراماز ہیں, آپ تو ماشاءاللہ سے اس پوری انڈسٹری میں ہر وقت اویلیبل ہیں. یہ جو ڈراماز اور یہ جو میڈیا ہے یہ کتنی ہماری تعمیری کردار ادا کر رہا ہے ہماری نئی نسل کے لیے؟ سر کہاں کر رہا ہے یہ معاف کیجیے گا. دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ایک چینل پہ اگر کوئی ایک کنٹینٹ کامیاب ہو گیا نا آپ کا, تو سارے چینل اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور اتنا برا حال ہے. دیکھیں پی ٹی وی کے زمانے کے اگر آپ پلیز دیکھیں نا تو یو لرن اے لاٹ. آئی مین پازیٹیوٹی تھی, مطلب آپ کو سکھایا جاتا تھا ڈراموں کے ذریعے. آج معاف کیجیے گا, ویری سوری ٹو سے, آج آپ کو بگاڑا جا رہا ہے ڈراموں کے ذریعے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل ایسا ہی, کیونکہ میں خود آرٹسٹ ہوں, لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے سر. اچھا لیکن کرے تو کرے کیا لکھنے والا, اس کو چینل فورس کرتا ہے. چینل کیا کرے, چینل کو آپ کو کمرشل, جب تک ویورشپ نہیں آئے گی اس کا سارا بزنس نہیں اور چلے گا. ویورشپ آئے گی تو آپ کو کمرشلز ملیں گے, اور دین دیر فرام یو آر ارننگ نا. تو یہ سارا ایک سسٹم ہی بگڑ گیا ہے, اور اس کو بگاڑنے میں ہمارے ہی ہاتھ ہے. میں میڈم مہرین کی طرف آؤں گا. میڈم مہرین, جس طرح سے میڈیا بیسکلی مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا پہ تو ہر بندہ اس وقت اویلیبل ہے. جو میڈیا کی بات کی جا رہی, جو ڈرامے, یہ ہمارا کلچر ہے کیا؟ جس طرح سے حنیف بھائی نے تو اس سے ڈینائی کیا کہ نہیں یہ تو صرف ایک کمانے کے لیے.
ایک بینگ کے استاد، آپ بچوں کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ میڈیا پہ ڈرامہ دیکھا کریں، خاص کر کے کوئی اچھا تعمیری کردار والا ڈرامہ؟ اچھا، معذرت کے ساتھ میں سر کی بات سے بالکل 101% اگری کروں گی کہ سر نے جو بات کی وہ واقعی ہمارا کلچر نہیں ہے. جب ہم چھوٹے تھے جو ہم نے ڈراماز دیکھے اپنے ٹائم پہ، آئی اسٹل ریمبر اے لاٹ آف ڈراماز. آج کے ڈراماز کے اندر سر معذرت کے ساتھ ہم کیا دکھاتے ہیں کہ عورت کو ہم نے ایک کمرشل پروڈکٹ دکھانا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہم نے اپنے گھر کی بچیوں کے اندر، ہمارے یہاں کیوں طلاق کا ریشو بڑھ گیا؟ ہم میڈیا سے سیکھ رہے ہیں نا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں بغیر ہسبینڈ کے، بغیر باپ کے، بغیر بھائی کے بھی سروائیو کر سکتی ہوں. کیا میرا مذہب یہ دکھا رہا تھا؟ کیا مذہب سے تو ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں نا. مذہب کا تو صرف ہم ایک کو خواب دیکھ کر بنایا گیا تھا. سر بنانے کی وجہ کیا تھی پاکستان؟ یہی تھی نا، وہ دو قومی نظریہ، ہندوؤں سے اپنے آپ کو الگ دکھانا ہے. ان کی قوم الگ ہے، ہماری قوم الگ ہے، ہماری شناخت الگ ہے. اور آج معذرت کے ساتھ ہم اس شناخت کو کہیں دھندلا چکے ہیں، وہ شناخت نظر ہی نہیں آتی. اور پہلے ہم کہتے تھے کہ وہ انڈین ڈراماز آتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم بگڑ رہے ہیں. آج انڈینز ہمارے ڈراماز دیکھ کے بگڑ رہے ہوں گے. جو حالات، یہ ایک نئی ٹیکنیک بتائی آپ نے سر. جو حالات ہیں دیکھیں، میری سوسائٹی میں، میرے کلچر میں، میرے مذہب میں، میری قومیت میں کہیں یہ نہیں تھا کہ ہم بے پردگی پھیلائیں، عریانیت پھیلائیں، یا ہم ایسے ٹاپکس پہ بات کریں جو بہت بولڈ ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے اسلام کو، مذہب کو بھی، اپنی پاکستانی کلچر کو، روایت کو بھی کسٹمائز کر لیا؟ وہ چیزیں جو انڈین تھیں، جو ہم پچھلے 200-300 سال سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ چھوڑی نہیں ہیں. دو قومی نظریے کی بیس کے اوپر پاکستان تو بن گیا، یہ خطہ تو لے لیا، لیکن وہ لے کے آگے ہم نے ان چیزوں پہ کسٹمائز کر کے ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہمارے باقی کے تہوار دیکھ لیں، سارے کے سارے جو ہے نا وہی انڈین رواجوں کے سب بھرے ہوئے ہیں. سر بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں نا، ہمارے کلچر کے اندر کہیں نہیں تھا بیبی شاورز. یہ ہندو روایات ہے جس کو ہم نے آج بڑے ہم شوق سے کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں تو بڑی پردے کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کہیں ایسا نہیں تھا. یہ جو ایک فیمنزم کا کانسیپٹ آ گیا ہے، یہ کہیں نہیں تھا. ہاں، اسلام میں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ایک میسج ہے، تھاٹ پرووکنگ میسج ہے. اسلام میں عورت کو کہیں قید نہیں کیا گیا. بالکل نہیں، لیکن اس طرح کی آزادی جو آج سو کالڈ آزادی جو ہے نا، یہ نہیں تھا. سر یہ آزادی نہیں ہے. یہ جو آج کی فیمیلز، جو بچیاں، جن کو لگتا ہے نا کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، تو ماڈرنائزیشن اور ولگیرٹی کا فرق بھول گئے. There is a difference that we need to understand. حنیف بھائی، جس طرح سے میڈم مہرین نے بات کرنے کی کوشش کی، یہ جو ہم ہندوانہ رسمیں پوری کی پوری لے کے آ گئے ہیں، کہیں برائڈل شاور ہو رہا ہے تو کہیں اور، پتہ نہیں اتنی ساری رسومات ہیں شادی بیاہ میں. اسلام نے ایک نکاح کو اتنا آسان کیا تھا، ہم نے اتنا مشکل کر دیا ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر کے، اور پھر ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا، اس کے بغیر شاید ہماری ناک نیچی ہو جائے گی. تو یہ جو ایگو سسٹم ہے، یہ کتنا ہرٹ کر رہا ہے ہمارے فیملی سسٹمز کو؟ سر ہرٹ کیا کر رہا ہے؟ برباد کر دیا ہے. اور کیا ہرٹ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ختم. وی آر نو ویئر. ہم دیکھیں نا، آپ نے بڑی بات کی کہ اب وہ نام لے رہے ہیں اسلام کا، معاف کیجیے گا، بینگ اے مسلم ہم مطلب لے رہے ہیں، لیکن فالو کیا کر رہے ہیں؟ نتھنگ. آئی مین آپ کا ٹوٹل ہندوازم ہے آپ کے اس میں کلچر میں اس وقت. سوری ٹو سے، مہندی کے اوپر کیا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آئی مین انبلیویبل. ایک چیز بڑی اچھی لگی مجھے مہرین جی کی، مطلب انہوں نے کہا کہ آئی ایم ریئلی ویری ہیپی کہ ہمارے ڈرامے دیکھ کے انڈینز بگڑ رہے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں ڈرامے بناؤ. یہ کیا ہم بدلہ لے رہے ہیں؟ ہم بناؤ، ہمیں بنانے چاہیے. نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں. دیکھیں بڑے دکھ کی بات ہے، مطلب ہم وہی چیزیں لے کے آئے ہیں. میں نیچرلی 2-3 سال اگر آپ کسی کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر اثر تو پڑے گا، بلکہ زیادہ 200-300 سال اگر آپ کسی کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ لگتا ہے مجھے، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ بادشاہت کا جو دور تھا، اس کے بعد پھر گوروں نے، انگریزوں نے آ کے ہم پہ کی حکومت، مور دین دیٹ یو کین سے. اب اس کا اثر تو رہے گا نا. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے، اب تو لانگ ٹائم اس اثر کو ظاہر ہونا چاہیے، لیکن معاف کیجیے گا وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. وہ تو ہمارے رچ بس گیا نا اندر، تو وہ صاف ظاہر ہے اپنا اثر تو دکھائے گا. نہیں مطلب ہمارے، اللہ کرے ہماری جو اس وقت کی یوتھ ہے ان میں یہ چیزیں نہ ہوں، اللہ کرے، کیونکہ اب ہماری ایج والے لوگوں میں تو میں بھی آئی مین، کیونکہ ہمارا تو ابھی بھی رنگ ہوگا نا، پیرنٹس سکھاتے ہوں گے، دکھاتے ہوں گے، ہمارے پیرنٹس نے کیا ہوگا، ہم نے اس کو فالو کیا تھوڑا بہت. لیکن ہمارے یوتھ میں اب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کے لیے ان کو اپنی ایک پاکستانی پہچان بنانی چاہیے ان کو. They are doing, I mean, جیسے ابھی پاکستانی نے بہت بڑا، ارشد ندیم، کیا بالکل ارشد ندیم نے پاکستان کا نام 40 سال کے بعد گولڈ میڈل پاکستان آیا. ماشاء اللہ سر. نہیں ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ایوارڈز آئے ہیں. اسکویش میں ہمارا کیا نام تھا سر؟ ہاکی میں کتنا بڑا نام ہوتا تھا. ہاکی میں کتنا بڑا، ایون کرکٹ میں وی ہیڈ اے ویری گڈ نیم. لیکن ہم نے سب کو برباد کر دیا. سیاست، ہر جگہ ہم نے سیاست ڈال دی.
There's a problem نا. اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ابھی بھی سنبھال لینا, دیکھیے وقت ہے, نو میٹر, غلطیاں ہوتی ہیں, وی ایکسیپٹ, ہم اس کو مانیں. اور آئی مین جو صاحب اقتدار ہیں, جو مطلب جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, ان کو اگر تھوڑا سا ٹائم ملے اور ان چیزوں کو سوچے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ول بی بیٹر دین بیفور آئی مین. لیکن کیسے ہوگا جب ہم آج اتنے سالوں کے بعد, 76 سالوں کے بعد, جب ہم 2047 میں 100 سالہ جشن منا رہے ہوں گے اس ملک پاکستان کا, تو آج کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوگی پاکستان کی. یہ جو گوگل سے, یوٹیوب سے تیار ہوئی نسل ہوگی, تو ان سے کیا امید رکھیں گے؟ نہیں دیکھیں, نا امیدی تو کفر ہے, لیکن یہ کہ یہ اب ہمیں, اب جو ہم ہماری ایج کے جو لوگ رہ گئے ہیں تھوڑے بہت, ان کو اب تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا. جو ہم میں جو تھوڑی باقیات ہیں ہمارے کلچر کی, وہ ہمیں ڈائیورٹ کرنی پڑیں گی, ہمیں شفٹ کرنی پڑیں گی ہمارے اپنے بچوں میں, ہماری بیٹیوں میں, ہمارے بیٹوں میں, تاکہ وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا دیکھیں. اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں سرور بھائی, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, گلوبل ولیج ہے, بیونڈ دی بارڈرز بیٹھ کے ہمارے پاس ساری نہیں, لیکن اب کے بچے جو ہے نا سرور بھائی, اب کے بچے اوتھینٹک بات کرتے ہیں. ہمارے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ باپ نے آ کے یا دادا نے آ کے کہہ دیا نا, ہم کہتے ہیں سر جھکا لیا. آج کے بچے کہتے ہیں ایک منٹ پاپا, ایک سیکنڈ نا, گوگل کیا, وہ اوتھینٹک چیز لا کے آپ کو دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں بابا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہاں, لیکن بڑا ادب بچوں میں اب بھی ہے سر, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ بینگ این آرٹسٹ, کیونکہ اب جب ہم جاتے ہیں نا کسی شوٹ پہ, تو جو ہمارے ینگسٹر جو لیڈ, جو ہیروز ہیروئن ہیں, دے آر ویری رسپیکٹیبل, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یو وانٹ بلیو اٹ, آئی مین ادب آداب ہیں, لیکن کیا ہے کہ کیا ہم بڑے ان کو عزت دیتے ہیں؟ دیٹس اے پرابلم. ہم بڑے بن جاتے ہیں, بڑے نہیں بنتے, ہم گھڑے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. یس سر, دیکھیں نا, آپ نے بڑا بننا ہے تو وہ بڑے بنیں گے نا, چھوٹوں پہ پھر شفقت بھی کرنی پڑے گی. ارے سر مطلب گیو اینڈ گیٹ والا معاملہ ہے. اور آج کے بچے جو ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں سر آپ بھی تھوڑی عزت کر لیں یار پلیز نا. اگر وہ کھڑے ہو گئے تو میں تھوڑی کہ جا کے بیٹھ جاؤں گا, نہیں بیٹا بیٹھے رہے آپ. کسی کو کھڑا کر کے میں بیٹھنے کا قائل نہیں ہوں میں. دیٹس واٹ آئی یوزڈ ٹو سے, آئی مین وہ کرنا بھی چاہیے نا یار. اگر میں بڑا ہوں تو کیا مطلب ہے کہ میں فائدہ اٹھا لوں. ہمارے دیکھیں دنیا میں سینئرز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے سینئر کہتے ہیں آج آگے آ جاتے ہیں, ارے بھائی لائن میں کھڑے رہو. لائن والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا, دس ناٹ فیئر نا. تو یہ چیزیں ہم بڑوں کو سمجھنی ہوں گی, بچوں کو نہیں. بچے دے آر ویری اسمارٹ, دے آر ویری. مس مہرین میں آپ کی طرف آؤں گا, جس طرح سے حنیف صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں اس کے اوپر روشنی ڈالی. آپ کیا سمجھتی ہیں 2047 کی جو میں نے بات کی کہ جب ہم 100 سالہ جشن منائیں گے اس ملک پاکستان کا, تو آپ جناح کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو جناح کا پاکستان آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت آج کے جو جناح کے سپاہی ہیں 2047 میں جب وہ کمانڈر ہوں گے, کتنے اچھے کمانڈر ہوں گے؟ امید پہ دنیا قائم ہے, اینڈ آئی بلیو کہ انشاءاللہ 2047 تو دور ہے, ہم اس سے بہت پہلے ہی انشاءاللہ جناح کے پاکستان کی بنیاد جو آج ہم نے رکھی ہے اس کا پھل ضرور ملے گا. اس کی ریزن ہے سر, 2 سال پہلے آئی واز سم ویئر ان دبئی, انڈیپینڈنس ڈے پہ جو وہاں پاکستانیوں کا میں نے جذبہ دیکھا ہے نا, یا میری فیملی ابھی کینیڈا میں ہے, تو جو وہاں سیلیبریٹ کرتے ہیں نا سر, شاید ہم سوچتے بھی نہیں ہیں وہ سیلیبریشن. وہ جو دور ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے نا اس خطے کا, قدر ہے اس ملک کی. تو سر جو یہ بہت بڑا ایک ہمارا چنک گیا ہے نا, یہ انشاءاللہ ان قدروں کو لے کر واپس آئے گا. اور جب یہ واپس آئیں گے نا تو ریوائول, صحیح معنوں میں ریوائول ہم دیکھیں گے. اچھا مہدین, مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, نہیں میں بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش, میں بار بار اس نقطے کو دہرا رہا ہوں, اس دو قومی نظریے اور حقیقی آزادی کی. جب ہم 2047 میں ملک پاکستان کا 100 سالہ جشن منائیں گے, جب ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک وفاقی وزیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہمارے پاس پینشنز اور گورنمنٹ ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن ہم 2047 میں ایک ایسا جشن منائیں گے کہ جو انڈیا ہمارا مخالف ہے وہ بھی دیکھتا رہ جائے گا. تو بھائی باتیں کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, بڑی بڑی باتوں سے اگر یہ ملک پاکستان کو چلانا ہے تو پھر میرے خیال میں شاید تھوڑا مشکل ہوگا. اس کے لیے آپ کو فزیکلی بھی کچھ کرنا پڑیں گے, عملی اقدامات کرنے بہت زیادہ ضروری ہوں گے, اور وہ ہنگامی بنیادوں پہ کرنے ہوں گے. اگر آپ نے آج کی یوتھ کے اوپر کوئی ایسی ایمرجنسی نافذ نہ کی, آپ نے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر اس طرح سے جو ہے نا وہ اسٹیپس نہ لیے, تو یقیناً پھر آپ کو 2047 میں بہت بڑی مایوسی ہوگی. مایوسی گناہ ہے, لیکن آپ اس کے لیے کچھ توکل اللہ پہ تو کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے گھوڑے کو رسی سے باندھے پھر توکل کریں. سب سے پہلے آپ اپنی جنریشن کے اوپر خرچ کریں, جنریشن کو اس پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے جائیں, ان کو اپرچونٹیز دیں. بیونڈ دی بارڈرز بیٹھ کے یہاں پر ملک پاکستان میں بیٹھ کے کام کیے جا سکتے ہیں, ریمیٹنسز کمائے جا سکتے ہیں, لیکن آپ وہ سکلز تو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اس یوتھ کے اندر. یقیناً یہ یوتھ آپ کو
جو ہے نا وہ نا امید نہیں کرے گی. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے سب بات کر رہے تھے کہ ہم کسٹمائز ہو گئے ہیں, ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے اندر وہ والی اڈاپٹ کر لی ہیں جو کہ ہماری 200-300 سال سے ایک لیگیسی کیری جو ہم نے کی ہے انڈین ڈراماز سے اور اس سے. لیکن آج کل کے دور میں جو ہمارے پاکستانی ڈراماز ہیں وہ بھی معذرت کے ساتھ کہ اس طرح سے تعمیری کردار شاید ادا نہیں کر پا رہے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو خود سے جو چیزیں سکھانی ہیں اس کی کوشش ہم کریں گے. لیکن بچے جو سوسائٹی سے, معاشرے سے سیکھ کے آتے ہیں اس کا بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ کوئی اچھا ریزنیبل آنسر بچوں کو کرنا ہوگا. کیونکہ آج کا بچہ سوال کرتا ہے, بچہ پوچھتا ہے کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں گوگل یا یوٹیوب یا جو بھی باقی کے اس طرح کے جتنے بھی لنکس ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں. تو ہمیں یقیناً بچوں کے ان سوال کا کوئی اچھا جواب دینا ہوگا. میں چلتا ہوں اپنے پینل کی طرف. ہنی بھائی, جس طرح سے ہم بریک میں بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ڈراماز, اور ہم نے اپنے پچھلے بریک میں بھی بات کی, بہت سارے ایسے ڈراماز ہیں جس کو ہم اگنور تو کر دیں ٹھیک ہے, لیکن اس کی مارکیٹنگ اس طرح سے ہو رہی ہے. ہمارے بچے ہیں وہ اس سے سیکھتے ہیں. بچوں کو تو ایک تجسس ہوتا ہے نا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا. تو یہ جو ہمارا مطلب ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کہاں پر ہیں, وہ اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ آپ کا میڈیا سے, شوبز سے پرانا ریلیشن ہے, آپ ایک عرصے سے اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں. تو ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کا کتنا کردار ہونا چاہیے؟ سر ہے وہ, سب سے پہلا سوال تو یہ ہے, کوئی نہیں ہے. نو چیک اینڈ بیلنس کسی ایریا میں. یہاں بھی ایسے چل رہا ہے. ڈرامہ انڈسٹری میں دیکھیں نا, وہ ڈرامے زیادہ بنتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی کہ ایک اگر کنٹینٹ چل گیا آپ کا تو ہر جگہ چلے گا. لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, دیکھیں وہاں جو ہے نا کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, وہ کہانیاں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جو واقعی ایگزیکٹلی ہیں اسلام کے بارے میں بھی, دنیا کے بارے میں بھی. کردار سے تعمیر کی جاتی ہے, کردار سے تعمیری. تو وہ چیزیں ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہوئے ہیں ٹی وی اسکرین کو چھوڑ کر, کیونکہ وہ ایزی ٹو اسیس ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, یو کین ڈو واٹ ایور ایزیلی واٹ ایور یور ٹائم آئی مین. تو اچھا ہے, اس کی طرف بھی بچوں کو ہمارے جانا چاہیے. لیکن دا مین ٹائم کہیں کوئی کنفیوژن ہے اگر بچوں کے درمیان, تو وہ اس کو اپنے پیرنٹس سے کنسلٹ کریں. جب وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ کیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی چیز اگر آپ کو کہیں نظر آتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کے ذریعے پیش کی گئی ہو, تو پیرنٹس ان کو پازیٹیوٹی میں بتا سکتے ہیں وہ. تو یہ ہمارے بچوں کا کام ہے کہ ٹوٹل اس پہ رلائے نہ کریں. بے شک دیکھیں, وہ اس سے سیکھیں, اس کو دیکھیں, سیکھیں اپنے پیرنٹس سے. لیکن پیرنٹس کے پاس بھی تو جو ہے نا وہ اس طرح کا نالج ہو, ان کے پاس بھی ریسرچ ہو. میرے جیسا ایک الیٹریٹ پرسن ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, وہ بچوں کو کیا سر اگر آپ الیٹریٹ ہیں نا تو پھر کہا مجھے کھڑا ہو کے چلا جانا چاہیے. مطلب میں کہاں جاؤں, میں کیڑے پاس سے جاؤں, منجی کتنے ڈاؤں. سر ماشاء اللہ نہیں, دیکھیں پیرنٹس واٹ ایور کیس میں بھی, آپ پڑھے لکھے یا نہیں پڑھے لکھے, کوشچن یہ نہیں ہو رہا ہے. کوشچن یہ کہ آپ کی عمر بھی تو آپ کو سکھا رہی ہے نا سر, آپ کے پیرنٹس نے بھی تو آپ کو سکھایا ہے نا. دنیا کے تجربات, آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر 77 ہے, ماشاء اللہ, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے. دیکھیں وہ آپ کو ابھی بھی سکھا رہے ہیں. بالکل ایسے. اب یہ ضروری نہیں کہ انگلی پکڑ کے آپ کو پھر اسکول لے جا رہے ہیں, نہیں, وہ اپنی ورک کر کے آپ کو سکھا رہے ہیں, اپنے عمل سے آپ کو سکھا رہے ہیں. دیٹس واٹ آور پیرنٹس. تو میری جو بیٹیاں ہیں, شی از آلسو لائک مائی ڈاٹر, میری بیٹی ان سے بڑی ہے. تو میری بیٹی بھی ایک ہے نا, مطلب وہ ایسا ماحول کریٹ کرے, ایسا کرے, اور اس سے بچے سیکھتے ہیں بھائی. بچے آپ بے شک آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک بن گیا ہے نا ماحول. لیکن بچے ماں باپ کو دیکھ کے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا, ماں باپ بھی نا, تو بچے وہ ٹائم بھی دیں گے آپ کو. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. ہمارے بچے, میں نے پہلے بھی کہا اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے بچے بہت اسمارٹ ہیں, ریئلی الحمدللہ ماشاء اللہ. اور ایک بڑی اچھی جو بات کی مہرین جی نے, مجھے یاد آ گیا, تھینک یو ویری مچ, جو ہمارے بچے گئے ہیں نا, وہ باہر سے اپنا پرانا کلچر لے کے آئیں گے. امیجن اٹ, سی دا پازیٹیوٹی. یہ ٹیچر ہیں, مطلب سلام ہے آپ کو, ہماری ٹیچر ایسی ہونی چاہیے. مطلب آپ پازیٹیو رہیں, آپ اپنے بچوں سے اتنی بڑی امید لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ ہوگا کیونکہ باہر واقعی دین بھی بہت ہے, ہم سے اسٹرانگ دین ہے,
نہ تو کوئی شرک کا معاملہ ہے، اور اسی طرح پاکستانیت بھی بہت ہے. بالکل ریئلی ہمارے آئٹمس کو ترستے ہیں، جب آتی ہے ان کے پاس جاتی ہے. میرا بیٹا لنڈن میں ہے، تو میں جب جاتا ہوں تو وہ کہہ رہے کیا لائے پپا آپ وہاں سے. نہیں یہ پپا ہیں آپ کے لیے، نہیں پپا نہیں آئے، چھوڑ دیں پپاؤں کو سر. مطلب پاکستانی سوغات کی یس سر، ہماری ہر آئٹم کی ویلیو ہے وہاں. تو مطلب ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ ان کو اور آباد کرے، اور مطلب باہر نہ لے جائے بے شک، لیکن وہ آئیں تو ہمارا کلچر لے کے آئیں. ویری گڈ پوائنٹ. اچھا میڈم مہرین، جس طرح سے حنیف صاحب نے بڑا بتایا کہ پاکستانیت جو ہے نا وہ اندر سے امڑتی ہے، نکلتی ہے باہر. آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کس طرح کا پاکستان پڑھاتی ہیں بچوں کو؟ آپ جس فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں، جناح کا پاکستان، آج جناح کے سپاہی جو ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی ان میں بھی وہی پاکستانیت ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں؟ سر بالکل ایسا ہے، اور ہم پاکستانیت سکھا نہیں سکتے سر. پاکستانیت بائی برتھ ہمارے اندر ہے. آج بھی میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی، میں وہ 17، 18، 19 سال کے یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں. آج بھی جب 14 اگست کا ایونٹ ہوتا ہے، آپ ان کا جذبہ دیکھیں. آج بھی اللہ نہ کرے آج بھی اگر کوئی دشمن ہمارے ملک کی طرف دیکھے گا نا، تو جو ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ جو ایک بزرگ ایج کے لوگ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ آج ہماری فورسز کچھ نہیں کر سکتی ہیں، آج ہمارا یوتھ کچھ نہیں کر سکتا، تو سر وہ 1971 اور 1965 سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ میرا اپنے اسٹوڈنٹس پہ، اپنے یوتھ پہ یقین ہے. لیکن اس کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ ریسورسز کا تو بہت بڑا فقدان ہے سر. ریسورسز کا فقدان ہے ضرور، بٹ لیکن وہ جذبہ ریسورسز کے اوپر بھاری ہے. اور اس کے علاوہ سر ریسورسز دیکھیں، بعض دفعہ نا بہت ساری، میں ہمیشہ ایک چیز کو اپنے اسٹوڈنٹس جب سوال کرتے ہیں میں ان کو بھی آنسر دیتی ہوں. جناح کے پاکستان میں بھی ہم اس بات پہ بات کرتے ہیں. مٹھی بھر جب مسلمان کفار کو احد میں، بدر میں ہرا سکتے ہیں، تو سر آج ہم بھی وہی مسلمان ہیں. لیکن صرف جذبے کی کمی ہے. وہ جذبہ ضرور نظر آئے گا آپ کو بہت بہت کم وقت میں انشاءاللہ. سر ایک سیکنڈ، سوری. جی سر بالکل معذرت کے ساتھ پلیز، سوری نا سر. 65 میں کیا تھا؟ جذبہ ہی تو تھا سر. جذبہ ہی تھا نا سر. ٹینک کے نیچے لیٹے ہیں، بالکل اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے گھس گئے. ناٹ اونلی آرمی، عام آدمی بھی لیٹے ہیں سر. بالکل تو وہی ہے نا. اور واقعی جب کوئی وقت آتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، کتنا جذبہ آ جاتا ہے. بالکل. تو مطلب الحمدللہ میں ان کو 200% سیکنڈ کروں گا، کیونکہ ٹیچر ہیں، ویسے بھی ہماری استاد ہیں. یہ مطلب یہی ہے جو ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے نا گائیڈ کر رہی ہے. تو ایسی اگر ٹیچریں ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری یوتھ کہاں ہوگی، اللہ کے حکم سے بہت آگے ہوگی. اچھا حنیف بھائی، میرا پروگرام بالکل اپنے اختتام، ان کو کچھ بولنے تھے، تھوڑا بول رہی تھی یار. بولنے کے لیے ہوتا. چلتے چلتے بالکل پروگرام کے آخر میں آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ حنیف بھائی آپ کا پیغام. سر میں تو یہ کہوں گا کہ بی پازیٹیو. دیکھیں ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے، اللہ دیا سب کچھ ہے ریئلی. اور ہماری نظریں جو ہے نا صرف آپ لوگوں کے اوپر ہیں. ہماری ایج کے لوگوں نے کیا کیا اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس ویری ایزی اینڈ کلیئر. لیکن آپ پلیز بی پازیٹیو. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو بہت آگے لے جائیں گے. آپ میں بڑا پوٹینشیل ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے. سو آل دا بیسٹ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ حنیف بھائی آپ کا، میڈم مہرین شیخ آپ کا. ناظرین، آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی دو قومی نظریے کی بیسک، اور آج جو ہماری آزادی ہے، کیا ہم حقیقی آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں. جس طرح سے میرے آج کے پینل نے اپنے اینڈ کے اوپر میسج دیا، بہت اچھا میسج کہ بی پازیٹیو، بی پازیٹیو، بی پازیٹیو. جب تک ہم پاکستان کے لیے پازیٹیو نہیں ہوں گے، یقیناً ہمارے سراؤنڈنگ میں نیگیٹو انرجی بہت گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس میں سے پازیٹیو انرجی لینی ہے. میڈم مہرین نے جس طرح سے کلائمیٹ ایکسچینج کی بات کی، کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت سارا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے حصے کا پودا خود لگانا ہوگا. جب ہم اپنے حصے کا پودا لگائیں گے تو یقیناً اس کی نگہداشت، نگہبانی بھی ہم خود کریں گے. اس پاکستان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اس پاکستان کے اندر چاروں موسم ماشاءاللہ سے ہر چیز 24% سے زائد ہماری ایگریکلچر کا GDP کے اندر ہمارا اس وقت کا جو رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جہاں پر اللہ پاک کا بہت کرم ہے. موسم ہر حساب سے ہمیں ملتے ہیں، باقی کی اپرچونٹیز بھی ہیں. ٹھیک ہے، اپرچونٹیز ہمیں کریٹ کرنی پڑیں گی، ہمیں گورنمنٹ کی طرف تو دیکھنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم خود بھی ہاتھ پاؤں ماریں، ہم خود بھی جو ہے نا وہ اپنا ایک برانڈ بنے. جب تک ہم لوگ نوکریوں کے چکر میں رہیں گے تب تک شاید ہم اسی طرح سے پستے رہیں گے. ہمیں اس ملک پاکستان کا خیال کرنا ہوگا، ہمیں اس کی ہر ایک چیز سے محبت ہے. جو 1947 میں ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور نہ ہی رائے گاہ گئی ہیں. ہمیں ان
خون کے ان دھبوں کا، ان قطروں کا آج بھی اتنا ہی احساس ہے جتنا 1947 میں تھا۔ آج ہم اگر اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ 62-63% کی لٹریسی ریشو ہے پاکستان میں، جب 18% کے لٹریٹ اس پاکستان کو بنا سکتے ہیں تو آج کی یوتھ جو 65% کے اراؤنڈ ہے اس پاکستان کا دفاع بھی کر سکتی ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔